अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोराक डिजिटल। मैं हूं किरण खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो वो है इसराइल का ईरान के ऊपर हमला और अहम शख्सियात का उसके अंदर मारे जाना। और इस तरह से लग ऐसे रहा है कि जैसे इसराइल ने बाकायदा जंग का ऐलान कर दिया है ईरान के ख़िलाफ़ में। ऐसे में हित्ते में इसके क्या असरात आएंगे, स्पेशली मिडल ईस्ट की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, फिर मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की जो वॉर है उसके ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है और क्या कुछ उसके अंदर है, इन सब चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सर कि आपने अपना वक्त दिया। अस्सलाम अ, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अगर हम देखते हैं कि ख़ास करके इसराइल की अगर हम बात करते हैं, इसराइल ने जो जोहरी तनसीबात थी ईरान की, कहा ये जा रहा है वहाँ पर हमले किए गए हैं, जिसके अंदर उनकी अहम शख्सियात जो हैं, साइंटिस्ट थे या दीगर जो लोग हैं, वो वहाँ पे इंकशाफ हुआ है। तो आप इस सारे हमले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो हकीकत है कि इसराइल को कभी भी किसी मुसलमान मुल्क का एटमी ताकत होना कबूल नहीं था। उसने इराक की एटमी तनसीबात भी तबाह की, और अब जबकि ईरान के साथ एक मुआहदा होने जा रहा था, अमेरिका और ईरान जो है ना वो बातचीत कर रहे थे, हुँ, अभी इतवार वाले दिन भी मुज़ाकरात का अगला दौर होना था। तो इसराइल मुसलसल इसरार कर रहा था कि वो हमला करेगा। अमेरिका ने उसको मना भी किया, लेकिन इसराइल जो है ना वो किसी तौर पे ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि किसी मुल्क का, हुँ, मुसलमान मुल्क का एटमी प्रोग्राम जो है वो जारी रहे। हुँ, हालाँकि ख़ुद इसराइल जो है ना वो उसके पास एटम बम मौजूद हैं, और वो एक एटमी हुँ, ताकत है, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है अपने आप को एटमी ताकत, लेकिन वो सारी दुनिया को पता है कि वो हुँ, हैं। लेकिन वहाँ पे सारे ही चुप बैठे हुए हैं। हुँ, यहाँ पे जो इज़राइल ने हमला किया, ये हमला बड़ा ही खौफनाक किस्म का हमला है, और इस हुँ, बात का मज़हर है कि अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। हुँ, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा जो बनी थी, पहले लीग ऑफ नेशंस बनी थी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा बनी, यूनाइटेड नेशंस। हुँ, वो जंगें रोकने में नाकाम रही। हमने देखा कि यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ, और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया रिसेंटली। फिर अभी हम देख रहे हैं कि ये तो बड़े-बड़े जो है ना वो तसादमात हैं जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ। छोटे-छोटे तो बहुत सारे जगहों पे जारी हैं। अभी ईरान पर जो है ना वो इज़राइल ने ये दूसरी या तीसरी बार ये हमला किया है ये पिछले 1 डेढ़ साल के दौरान। और ये इस बात का मज़हर है कि दुनिया की में अब जंगें रोकने का जो एक काम था, जो बुनियादी ज़िम्मेदारी थी हुँ, यूनाइटेड नेशंस की, वो ख़त्म हो गई है। वो अब सिर्फ़ जो है ना वो आप कह लें कि वो खुराक के थैले तक़सीम करना हुँ, और इमदाद करना और एनजीओ के तौर पे काम कर रहा है। तो हम दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली देख रहे हैं कि यूनिलैटरली एक मुल्क उठता है और दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को पामाल करता है, वहाँ हमले करता है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का जो नाम लिया था, अमेरिका ने जो एक डॉक्ट्रिन मुतारफ़ कराया था 2003 में जब इराक पे हमला किया था, उन्होंने WMDs का नाम लेके, जिसको पेशगी हमले कहा जाता है, और उसके बाद से एक दुनिया में एक नया डॉक्ट्रिन आया जिसको लगता है कि दूसरे मुल्क से ये हुँ, ख़तरा हो सकता है तो वहाँ पर जाके चढ़ाई कर दें। आलमी कवानीन पूरी हुँ, तरह से पामाल हो रहे हैं, और उनका कोई रिगार्ड कोई मुल्क नहीं कर रहा है। तो दुनिया एक बड़े तसादम की तरफ जा रही है, और हम देख रहे हैं कि अभी ये पिछले 2-3 साल में हमने कहाँ-कहाँ पे बड़ी-बड़ी जंगें जो भड़क उठी हैं, और उन जंगों में फिर जो AI का इस्तेमाल है, फिर उनमें जो ड्रोन का इस्तेमाल है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो एक कन्वेंशनल एक जो चीज़ थी उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हुँ, हुई हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है। अभी ईरान ने भी जवाबी तौर पे जो है ना वो ड्रोन्स भेजे हैं, जो उनको अभी इसराइल ने दावा किया है कि उसने और उर्दन ने मार गिराए हैं। सर और इस यही ईरान मेरे पर जो हमला हुँ, हुआ हुँ। वो भी, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे कहते हैं कि भई ड्रोन्स का इस्तेमाल भी हुआ है। अच्छा, यही मेरा सवाल भी था कि इसराइल ने तो जो करना था वो किया है, लेकिन ईरान ने अभी कहा है कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। अगर आपने उनका ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि ब्लड के बदले जो खून के बदले खून जो है वो होगा। तो आप समझते हैं कि पहले भी ईरान के ऊपर हमले होते रहे हैं, ईरान इस दफ़ा खुल के उसी नोयत का जवाब देगा जिस तरह से इसराइल ने ईरान के ऊपर किया है? और दूसरा, फिर ईरान और इसराइल की जंग जो है, आप इसको समझते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा सकती है और उससे मिडल ईस्ट और ख़ासकर पाकिस्तान के ऊपर इसका असर क्या आएगा? लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान के तनाज़ुर में ही देख लेते हैं। हमारे पड़ोस में ईरान की एटमी तनसीबात पर इसराइल ने हमला किया है, और ये बात भी एक हुँ, हकीकत है, और एक इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि ईरान माज़ी में 2-3 दफ़ा पाकिस्तान के एटमी तनसीबात पर हमले की कोशिश कर चुका है, जो कि जिनको हमने नाकाम बनाया, कि हमें पहले ही पता चल जाता था कि हमारी इंटेलिजेंस कह लें, हमारा हुँ, डिफेंस सिस्टम जो है ना वो काफ़ी बेहतर है। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहरहाल बहुत ज़्यादा रोबस्ट किस्म का है, और हमने जो अभी इंडिया के साथ जिस तरह से किया, हुँ, इंडिया की मिलिट्री पावर बहरहाल इसराइल से बड़ी हुँ, पावर है, हमने उनको धूल चटाई
آئی. ایران جو ہے نا بدقسمتی سے جو ہے نا وہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسپینڈ نہیں کر سکا پیسے اس کے اوپر, اپنے ڈیفنس سسٹم کے اوپر. زیادہ تر اس کی انویسٹمنٹ پراکسیز کے اوپر تھی, لیکن اسرائیل نے پہلے اس کی پراکسیز کو ناکام بنایا. آپ کہہ لیں کہ لبنان میں حزب اللہ کی لیڈرشپ ماری گئی, پھر جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا کہ شام میں جو ہے نا جولانی کی حکومت آ گئی, بشار الاسد کی حکومت ختم ہو گئی, اور جگہ جگہ ایران کی جتنی پراکسیز تھی جن کے بل بوتے پہ وہ کھیل رہا تھا وہ بری طرح سے وہ ڈیمیج ہوئی ہیں. اب ایران کے اندر بھی اسرائیل نے بہت زیادہ انگریس بنا لی, اس کی انٹیلیجنس. اب دیکھیں نا جو ان کے آرمی چیف, ان کا جو ہے نا IRGC کا چیف, سب کی جو ہے نا ایگزیکٹ لوکیشنز ان کو معلوم تھی, کون کہاں پہ رہ رہا ہے, اور سب کو معلوم تھا کہ یہاں پہ حملے ہونے جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ایران جو ہے نا وہ ان کو ریلوکیٹ نہیں کر پایا, یا آپ کہہ لیں کہ پریمپٹ نہیں کر پایا, یا وہ دیکھ نہیں پایا کہ یہ حملے ہونے جا رہے ہیں, اور اتنے بڑے پیمانے پر ایران کا نقصان ہو گیا. میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ امکان ہو سکتا ہے کہ ابھی ایک ٹیسٹ کیس ہے ایران میں اگر ہوا ہے تو وہ کیسے ہمارے ایٹمی پروگرام کو کیسے برداشت کریں گے. اسرائیل کا جو یہ پرائم منسٹر نیتن یاہو, یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اپنے لیے خطرہ قرار دے چکا ہوا ہے, اور اسرائیل اس سے پہلے بھی مطلب قرار دے چکا ہے. وہ تو ہمیں بھی اپنے آنکھیں کان یہ سارا ہمیں کھول کے رکھنا ہوگا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی اسرائیل کے جو ملٹری ایڈوائزر تھے وہ انڈین ایئر بیسز پہ بیٹھے ہوئے تھے جب انڈیا پاکستان پر ڈرون حملے کر رہا تھا, اور وہ وہاں سے آپریٹ بھی کر رہے تھے اسرائیلی ڈرونز. تو وہ ہم نے ابھی انڈیا اور اسرائیل دونوں کو شکست دی ہے. تو اسرائیل جو ہے نا وہ ابھی تو ایران پہ اس نے اٹیک کیا ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا کہ وہ ہمارے اوپر بھی یہ ایسا حملہ کر سکتا ہے, یا ہمارے ساتھ بھی جارحیت کر سکتا ہے. وہ کہ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی, لیکن ہم بہرحال آرام سے چین کی نیند نہیں سو سکتے, بلکہ ہمیں بھی ہوشیار رہنا پڑے گا. جہاں تک بات ہے عالمی جنگ کے حوالے سے, تو اس وقت چیزیں جس تیزی سے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں, کوئی اس کو بعید از قیاس نہیں ہے کہ بھی کوئی بڑا تصادم عالمی سطح پہ ہو جائے. جیسے یوکرین کا کنفلکٹ ہے وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا چلا جا رہا ہے, غزہ اسرائیل کا کنفلکٹ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوتا چلا جا رہا ہے, پاکستان انڈیا کے معاملات بھی ہیں, ابھی تائیوان کی سائڈ پہ جو ہے نا وہ امریکہ کے بڑے عزائم ہیں. تو چیزیں جو ہے نا بڑی تیزی سے نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہیں, اور اس وقت جو ہے نا وہ دنیا ہیلپ لیس ہے, کیونکہ بڑے ممالک خاص طور امریکہ وہ جنگ روکنے کے بجائے اس میں آگ پہ پانی ڈالنے کا تیل چھڑک رہا ہے, اور اس سے جنگیں بھڑک رہی ہیں. یہ بدقسمتی سے حالات, بڑی طاقتیں جو ہے نا وہ غلط سمت لے کے جا رہی ہیں. سر مڈل ایسٹ کیا اس میں کوئی رول کردار ادا کر سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش صرف تماشائی بنے رہیں گے, اور ان کو لگے گا کہ شاید یہ صرف ایران کی جنگ ہے, ایران تک محیط رہے گی اور اس کے اثرات ہمارے اوپر نہیں آئیں گے؟ یہ بدقسمتی سے جو ہے نا وہ دیکھیں سارا یورپ نیٹو کے جنگی پلیٹ فارم کے نیچے یکجا ہے, لیکن عرب مسلمان آپس میں نیشن اسٹیٹ کے کنسیپٹ کے تحت تقسیم ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو مار پڑ رہی ہے تو مجھے آج نہیں پڑے گی, پھر اس کو پڑتی ہے دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر جو ہمارے عرب ملک ہیں وہ اگر بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں, ابھی خیر وہ اس میں انوالو بھی نہیں ہو سکتے, ٹیکنیکلی بہت ساری چیزیں ہیں, ابھی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہ انوالو ہو سکیں, لیکن یہ ہے کہ یہ سب کے لیے ایک تعزیانہ ہے. اگر ایران پہ حملہ ہوا ہے تو کل ایران جب کمزور ہوگا تو دوسروں کی باری آئے گی. اور وہ عرب جو ابراہیم اکارڈ کو لے کے اسرائیل کے قریب جانے کی کوشش کر رہے تھے, اب ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ وہ اسرائیل کے مزید قریب کیسے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس وقت عربوں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات وہ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اکنامک ترقی ہوگی تو سب کچھ ہو جائے گا. یہ معاملات ایسے نہیں چلنے والے. اس وقت جو ہے نا وہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو بھی ایک بڑی جنگی طاقتیں بننا ہے. جو پیسہ لگا رہے ہیں کسی اور طرف, وہ اپنے دفاع پر لگائیں اور کولیکٹیو دفاع کی طرف جائیں. میرا خیال ہے مسلمان ممالک کو جو ہے نا وہ ایک کولیکٹیو ڈیفنس پیکٹ جو ہے نا وہ بنا لینا چاہیے. OIC کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے, ورنہ یہ ایک ایک کر کے سب کو جو ہے نا وہ نشانہ بنا دیا جائے گا. سر اکانومی کی آپ نے بات کی کہ اکانومی کی طرف عرب ممالک جا رہے ہیں. اکانومی تو بھارت کی بھی ہم سے بہت مضبوط تھی, لیکن جب بات آتی ہے وار کی تو ڈیفنس آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. پاکستان بے شک اکانومی میں کمزور ملک تھا, پاپولیشن میں چھوٹا ملک تھا, لیکن جب لڑائی کی بات آتی ہے, اپنے ملک کا ڈیفنس کرنے کی بات آتی ہے, تو پاکستان اپنے سے 10 گنا بڑے حریف کو بھی شکست دے دیتا ہے. اور ہم نے اس کی ریسنٹ ایگزامپل دیکھی بھی ہے کہ جیسے پاکستان نے بھارت کو کس طرح سے شکست دی ہے. اس میں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن
انفارمیشن کا جو کردار ہے وہ بھی ایک مطلب اہم کردار سمجھا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر کلیکٹیولی دیکھی جائیں تو کیا باقی سب لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ڈس انفارمیشن کا ہے, مس انفارمیشن کا ہے. انڈیا نے بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیلائی اس دوران, لاہور پہنچ گئے, کراچی پہنچ گئے لوگوں کو, اور ابھی تک لگے ہوئے ہیں وہ اس سارے کھیل میں. اور یہ جنگ کا آج کل ہر اول دستہ ہوتا ہے. ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ پھیلائی جاتی ہے. اس میں عراق کے کیسز میں بھی ہوئی جب WMD ڈس انفارمیشن دی, اور بہت یہ جنگ کا پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈس انفارمیشن پھیلائیں اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط معلومات پھیلائیں. ابھی بھی جیسے یہ ایران اسرائیل کے اس کانٹیکس میں بھی بہت زیادہ ڈس انفارمیشن بھی ہے. آپ کو کریکٹ معلومات جو ہے نا وہ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی گرد اڑائی جاتی ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ چھپ کے رہ جاتی ہے, حالانکہ بہت چیز سامنے بھی پڑی ہوتی ہے, عام بندے کو نظر نہیں آتی. تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ڈس انفارمیشن میں ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ کرنا ہے, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. جیسے آج ایک افواہ پھیلی کہ انڈیا نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا, جبکہ میں نے جب آفیشیل اسٹیٹمنٹ دیکھی تو وہ یہ تھی کہ اس نے دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا. یہ کیا تھا, یہ بیسیکلی پاکستان کو پش کرنے کی ایک اٹیمپٹ تھی کہ اب اسرائیل ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو پاکستان بھی اپنی ایک پوزیشن لے لے. یہ ہوتا ہے اسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں. تو یہ ڈس انفارمیشن جو ہے نا وہ آج کل ایک ٹول آف وار ہے. وہ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آفیشیل جو بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو دیکھا جائے, کیونکہ آفیشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان میں بھی ڈس انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن کم از کم آپ جو ہے نا فیکٹ سے کہیں نہ کہیں قریب ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ڈس انفارمیشن کے حوالے سے بہت محتاط رہیں. سر یہ تو آپ نے بگر پرسپیکٹو میں فوراً سفارتکاری کے لحاظ سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بتائی, لیکن سوشل میڈیا آج کل بہت ایکٹیو ہوتا ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ آپ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو دیکھتے ہیں. پاکستان اور بھارت کی جنگ میں سب سے زیادہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن بھارت کے اپنے میڈیا نے پھیلائی, جو کہ پوری دنیا میں ان کی جنگ ہسائی کا سبب بھی بنا, اور بعد میں لوگوں کو پتہ بھی چلا کہ کس طرح سے بھارت نے اپنا رول کردار ادا کیا تھا. لیکن ان ساری سچویشن میں اگر بھارت پاکستان کی دیکھیں, ابھی اسرائیل ایران کے اگر یہ کنفلکٹ کو دیکھتے ہیں, تو پاکستان کے لیے ان سب چیزوں کے اندر کیا لیسنس ہیں؟ اچھا, پاکستان کے لیے بہت سارے سبق ہیں. انڈیا والے تو بیچارے جو ہے نا ان کو کوئی آرٹ نہیں آتا, وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں. لیکن اسرائیل اور ایران دونوں بہت ایکسپرٹس ہیں ڈس انفارمیشن پھیلانے میں, دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہت ماہر ہیں, اور وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, آپ کو ایسی انفارمیشن ملتی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہے, اور برس تک وہ حقیقت نظر آتی ہے, بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن تھی. یہ دونوں بڑے ایکسپرٹ ہیں اس میں ہمیں بھی بہرحال یہ دیکھنا چاہیے کہ پروپیگنڈا وارفیئر جو ہے نا وہ ہراول دستہ ہے, وین گارڈ ہے اس وقت جو ہے نا وہ جو بھی جنگ ہے. تو ہمیں بھی اپنی جو انفارمیشن وارفیئر کی اسٹریٹجی ہے اس کو بہت ماڈرنائز کرنا پڑے گا, اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ ہمارا اس وقت ہماری جو اسٹریٹجی رہی ہے آپریشن بنیان مرصوص یا ان کے آپریشن سندور کے جواب میں, ہم نے بہت ٹرانسپیرنٹلی چیزوں کو لے کے چلے, اس کا امپیکٹ تو ہوا ہے. لیکن بہرحال ہم انفارمیشن وارفیئر کے کانسیپٹ کو ماڈرنائز طریقے سے جو اس کی اصول قاعدے ضابطے ہیں ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں بھی ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. سر اگر پراپر طریقے سے اسرائیل ایران کے, ابھی تو ایران نے کوئی جواب نہیں دیا, صرف اور صرف اسرائیل کی جانب سے جب وار کیا گیا ہے, اگر خطے میں یہ ٹینشن زیادہ پھیلتی ہے تو کس طریقے سے جو دنیا ہے وہ اپنا کردار, یا بڑے جو ممالک ہیں وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس میں دوسرے ممالک کی انوالومنٹ کے امکانات بہت کم ہیں. اس میں ایران کو یہ جنگ اکیلے لڑنی پڑے گی, کیونکہ ایران نے ماضی میں اپنے ارد گرد کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اس کا جو بھی رویہ رہا ہے, کوئی بھی اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو ہو سکتا ہے کوئی سیکرٹ سپورٹ کسی قریبی ملک سے مل جائے, وہ الگ بات ہے, لیکن ہے کہ ایکٹیولی فرنٹ پہ آ کے, جیسے ابھی پاکستان کے ساتھ آذربائیجان ترکی سیدھے آ کے کھڑے ہو گئے, ساتھ چین کھڑا ہو گیا تھا, لیکن ایران کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ روس اور اسرائیل کے بھی آپس میں تعلقات بڑے اسٹرانگ ہیں. گو کہ روس کی بہت مدد کی ہے ایران نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ روس اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ ایران نے اس کو بہت زیادہ ڈرونز دیے, بہت زیادہ ہیلپ کی. وہ ایک چیز ہے کہ روس کا کردار اس کے اوپر ایک نظر رکھنے پڑے گی, لیکن روس بھی کبھی بھی براہ راست کنفرنٹیشن جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ کرنے سے اوائڈ کرے گا. تو یہ جنگ تو ایران کو خود لڑنی ہے. اب اس نے ہائپ اتنی زیادہ کریٹ کی تھی اپنی تیاریوں کے حوالے سے, اب وہ تیاریاں اس کو ان کا اظہار کرنا پڑے گا. اگر اس نے تیاریاں اظہار کا مظاہرہ نہ کیا, اپنا ڈیٹرنس کا مظاہرہ نہ کیا, تو میرا خیال ہے کہ ایران میں بہت جلد جو ہے نا وہ شاید ہم رجیم چینج دیکھیں, اور وہاں پہ جو اس وقت ایک کلرجی کی حکومت ہے وہ شاید
ماضی کا حصہ بن جائے گی اگر وہ اس وقت اپنے دفاع اور ڈیٹرنس کا اظہار کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ شکریہ عبداللہ خان صاحب کہ آپ نے کہا اپنا بالکل کہ کس طرح سے دنیا جو ہے وہ کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، کلیئر پوزیشن اس وقت سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایران کو اپنی جنگ خود لڑنا ہوگی، اور اب صرف باتوں سے بڑھ کر، دعووں سے بڑھ کے آگے بڑھنا ہوگا، اور جو چیز ہو چکی ہے اس کو ایکسل کرنا ہوگا تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ ایران کی کیا پوزیشن ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔